बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे कि इमरान खान जो पाक भारत जंग हुई है इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है उनका। आइंदा 20 घंटे इस हवाले से बड़े अहम है। ये मामला जो है वो इस पे हमने बात करनी है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, इस पे बात करनी है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें मुस्तकबिल का जो सिनेरियो है, जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, जो मंजरनामा है, उसको बदल सकती हैं। तीसरा, नूर मुकद्दम केस पे हम बात करेंगे कि नूर मुकद्दम का केस जो बड़ा जालिमाना बेईमाना कत्ल हुआ था इस्लामाबाद में, वो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तीनों मौजूआत पे हम बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। पाक भारत जंग शुरू हुई और पाक भारत जंग जो है वो फिल वक्त खत्म हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है। 22 अप्रैल को यह मामला शुरू हुआ, 6 मई तक यह मामला बड़ा हाइप पे रहा और उसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। इससे कबल इमरान खान साहब से उनकी फैमिली के जो उनकी दो बहनें, उनकी मुलाकात हुई थी गुज़श्ता मंगल को, और अब कल मंगल के दिन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होने जा रही है और उनके वकला की मुलाकात भी मुमकिन तौर पर हो सकती है। जो शेड्यूल है, जो SOPs हैं, उनके मुताबिक ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे अहम मामला ये है कि 2019 में जब ये वाकया हुआ था तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो वज़ीर-ए-आज़म थे, वो इमरान खान थे। उस वक्त अभिनंदन को गिरफ्तार किया था पाकिस्तान ने और उसके बाद उसकी वापसी हुई थी। दो जो जोहरी ताकतें हैं उनके दरमियान जंग टल गई थी। लेकिन अब पहलगाम के बाद ये दोबारा ये मौका आया और अब की बार इमरान खान जेल में है। अब इमरान खान क्या सोच रही हैं, उन्होंने अखबारात में क्या पढ़ा, उन्होंने टीवी पे क्या देखा और उनका मौकफ क्या है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, और क्या जो यूनिटी का पैगाम इमरान खान साहब ने पिछले मंगल को दिया था और भारत को, मोदी को ललकारा था, कल उनका मौकफ क्या होगा। कल मंगल के दिन ये मामला जो है वो सामने आ जाएगा और खास तौर पर क्या उन्होंने इस हवाले से उनको मालूमात है भी या नहीं। ये भी एक माजी में हमने देखा, अक्टूबर में जब ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो 4 अक्टूबर से लेकर ऑनवर्ड 19 अक्टूबर तक इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई थी। कोई जो है वो केस नहीं लगा था, कोई वकील उनसे नहीं मिला था, कोई फैमिली मेंबर नहीं मिला था। 19 अक्टूबर को जब वहां पे उनके वकला मिलने गए थे तो उनको मालूमात दी थी कि बाहर ये माहौल चल रहा है और इस दौरान उनकी जानिब से बताया गया था कि उनको अखबारात और टीवी पर एक्सेस नहीं है। तो अब की बार ये देखना है कि क्या इमरान खान साहब को मुकम्मल एक्सेस थी, अखबारात उन्होंने पढ़े, टीवी पर सारी मालूमात उनको मिली और उस पर उनका मौकफ क्या है। ये 3-4 चीजें हैं। आइंदा 20 घंटों में इस हवाले से हमारे पास मालूमात आ जाएंगी। फिर इसी के साथ जो पाक भारत ये तनाज़ा, जो जंग, जो शिद्दत थी, इसमें हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PTI, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सहाफी, सारे सिविल सोसाइटी, सारे लोग यकजा होकर भारत के खिलाफ जो है वो उनका एक बयानिया था, यकजहती थी, यूनिटी थी कि पाकिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा था, कोई लिख रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो वो यूनिटी हमें नजर आ रही थी। गुज़श्ता रोज रात को जब DGISPR जो है वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो शुक्रिया अदा किया और उन्होंने जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भरपूर पाकिस्तान का केस सोशल मीडिया पर बयानिए की जंग में जो है वो भरपूर केस लड़ा, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो अब इस मामले में इमरान खान साहब इस सारे तनाजर में उनका मौकफ क्या होगा, वो आइंदा 20 घंटों में हमें जो पता चलेगा। उनकी फैमिली मिलेगी, उनके वकला मिलेंगे। तो यकजहती की मैं बात कर रहा था, कल देखना यह भी है कि इतनी यकजहती, यूनिटी, मुबारकें, सारा कुछ जो है वो होने के बाद क्या इमरान खान साहब की फैमिली, क्या इमरान खान साहब के वकला को स्मूथ मुलाकात की इजाजत कल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये जो है वो देखने वाली बात है। या कल भी पुलिस लगी होगी, कल भी रुकावटें होंगी, कल भी उनको पैदल चलाया जाएगा, कल भी सुबह से शाम तक एक दंगा जो है वो नजर आएगा हमें अडियाला जेल में, या ये सारा कुछ स्मूथ होगा। क्योंकि इस बड़े अहम तारीखी मौके पर पाक भारत एक जंग में पाकिस्तान के साथ सबने यकजहती की और बगैर अगर मगर के यकजहती की, तो इसका हमें अमली
مظاہرہ جو ہے وہ وہاں نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ ہمیں جو ہے وہ انتظار ہے۔ یہ 2-3 چیزیں اگلے 20 گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائیں گی کہ سچویشن کیا ہے، حکومت کے رویے میں تبدیلی آئی ہے یا رویہ وہی ہے، یا ملاقاتیں ثبوت ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور عمران خان صاحب کا موقف۔ تو یہ ساری چیزیں آئیں گی تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کا کیس، 12 جولائی کو یہ فیصلہ آیا تھا، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں 12 مئی، تو آج تک اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ تو یہ تقریباً 11 ماہ بنتے ہیں، تو 11 ماہ 10 ماہ بنتے ہیں، تو اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے توقیر کیا گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔ اب جو ہے وہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ زیر رکھتی ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ اس معاملے میں سپریم کورٹ پوچھ گچھ کرے گی، جو لگ نہیں رہا۔ سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے یہ کیس سننا ہے۔ 2 رکنی جو بینچ کے ممبران ہیں، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، وہ بینچ سے الگ ہو چکے ہیں۔ وہ جو نظر ثانی کی جو درخواستیں تھیں ان کو خارج کر چکے ہیں، اور اب 11 رکنی بینچ نے یہ کیس سننا ہے۔ اور سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن 12 جولائی کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اس آئینی بینچ کے سامنے ہے، کیا اس نے اس فیصلے پر عمل کیا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو اس کے باوجود سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اس کو سن رہا ہے، اور جسٹس امین الدین خان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جی سسپینشن مانگی ہوئی ہے۔ اور بھائی سسپینشن انہوں نے کس چیز کی مانگی ہوئی ہے؟ جس فیصلے کو 10-11 ماہ انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، اس فیصلے پر عمل نہیں کیا، سسپینشن کیا چاہیے؟ آپ مزید 1 ماہ چلا دیں۔ کون سا انہوں نے جو ہے امپلیمنٹ ہونا ہے؟ کون سا ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ کارروائی شروع ہونی ہے، جو سپریم کورٹ نے آج تک نہیں کی؟ تو یہ جو کیسز ہوتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے لیے، عدلیہ کے لیے، جوڈیشری کے لیے ایک جو امتحان ہے، یہ ایک بھرم ہوتا ہے عدالتوں کا۔ جو عام لوگ، عام لیٹیگنٹ جب عدالتوں کے سامنے آتے ہیں کہ بھرم لے کر آتے ہیں کہ عدالتیں آرڈر کریں گی، امپلیمنٹ ہوں گے، عمل درآمد ہوگا، ایگزیکٹو ان کو جو ہے وہ ان کی نافرمانی جو ہے نہیں کرے گی یا عمل درآمد سے نہیں روکے گی۔ لیکن اگر عمل درآمد بھی نہ ہو، سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ خاموش ہو، سپریم کورٹ بھی چپ ہو، تو پھر تو سوالات جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے اٹھتے ہیں کہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس کہاں گئی، عدلیہ کی آزادی کہاں گئی۔ تو اب یہ کیس جو ہے وہ کل اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس کیس میں اگر حکومت وقت کو مخصوص نشستیں بے شک آدھی 80 ہیں، تقریباً 80-85 ہیں، آدھی بھی مل گئیں، 30 بھی مل گئیں، تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ 26ویں ترمیم تو انہوں کرانے میں کافی ان کو پاپڑ بیلنے پڑے نا، ان کو وہ پاپڑ بھی نہیں بیلنے پڑیں گے۔ پھر وہ 27ویں ترمیم بھی لا سکتے ہیں، اور جس طرح کا ایک سینیریو بنا ہوا ہے، جو ٹرانسفر ججز کا کیس ہے، اگر ٹرانسفر ججز کے حق میں وہ سینیئرٹی والا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر حکومت جو ہے وہ ایک آئینی ترمیم لے آئے گی، لا سکتی ہے ممکنہ طور پر کہ جی سینیئرٹی جو ہے وہ اسی کی ہوگی جن کو آپ جو ہے وہ دوسری ہائی کورٹ سے لائے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ سب سے اہم، سب سے جو ہے وہ اس کے اثرات ہیں، اس کیس کے اثرات ہیں۔ اور اس میں ابھی یہ جو ہے وہ کل شاید پی ٹی آئی کی جانب سے یہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اعتراض کہ یہ کیس جو ہے وہ جن ججز نے سنا ہے، جن اکثریتی ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کے بغیر کیسے آپ نئے ججز کو شامل کر کے اس کیس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیسے جو ہے وہ ان ججز کے سامنے یہ کیس چلا سکتے ہیں کہ جن ججز نے یہ کیس پہلے سنا ہی نہیں ہے؟ اور جو ریویو کا ہوتا ہے، نظر ثانی ہوتی ہے، مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی ہے، تو ریویو کا سکوپ بہت لیمٹڈ ہے، بہت کم ہے سکوپ جو ہے وہ ریویو کا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نئے ججز آئے ہیں، نوٹس بھی کر دیا گیا ہے، اور کیس بھی آگے بڑھنے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کرے گا کیا؟ کیا یہ ان اعتراضات کو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ لے گا کہ یہ اعتراضات درست ہیں، کہ جن ججز نے یہ کیس سنا؟ اچھا، جن ججز نے جو اقلیتی فیصلہ دیا وہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، جنہوں نے کہا جی یہ تو جو وہ کانسٹیٹیوشنل یہ جو ججمنٹ ہے یا فیصلہ ہے، تو یہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادارے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا بھی کریں تو اس کو ضروری نہیں ہے۔
تو یہ جو ایک صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، اور جس جو ووٹ تھا، جو پبلک نے جس کو ووٹ دیا تھا، اس کی ریپریزنٹیشن، جو نمائندگی ہے، وہ نظر آنی چاہیے پارلیمان میں. جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا تو وہ پارلیمان میں وہ نمائندگی نظر ہی نہ آئے تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ بڑا ہی ایک تاریخ کے اہم موڑ ہے، جس موڑ کو مڑنا ہے آئینی بینچ نے. اور آئینی بینچ کا جس طرح انہوں نے نوٹس کیا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ موڑ جو ہے وہ حکومت کی طرف مڑنے کے امکانات بظاہر جو ہے وہ موجود ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بظاہر حکومت کی طرف اس موڑ کے مڑنے کے امکانات موجود ہیں. اور کل اس کیس کی سماعت ہوگی، دیکھنا ہے کہ اس کی توہین عدالت کہاں لگتی ہے، کس بینچ کے سامنے لگتی ہے، کب لگتی ہے. کیونکہ 12 جولائی کا فیصلہ تھا، توہین عدالت کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، آج تک نہیں لگائی گئیں. سوال یہ ہے کیوں نہیں لگائی گئیں؟ لگائی جانی چاہیے تھی نا. آپ نے نظر ثانی سننی ہے، باقی آپ توہین عدالت کی درخواستیں لگا دیتے. اب اگر توہین عدالت کی درخواستیں کسی اور بینچ میں لگ جائیں اور کل سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اس 12 جولائی کے فیصلے کو معطل کر دے تو پھر وہ توہین عدالت کی درخواستوں کا کیا بنے گا بھائی؟ تو یہ صورتحال ہے. کل آپ کو اس والے سے مزید اپڈیٹ کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. یہ نور مقدم قتل کیس، یہ 20 جولائی 2021 کا واقعہ ہے. عید کا دن تھا، یا عید کے دن جو چاند رات ہوتی ہے اس دن اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں یہ ایک بڑا ہی ظالمانہ بہیمانہ قتل ہوا تھا، جس میں جو ظاہر جعفر ہے اور اس کو سزا ہوئی تھی. اور ظاہر جعفر کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے فروری 2022 میں سزا ہوئی تھی، سزائے موت ہوئی تھی. اور اس کی سزا پھر مارچ 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑھا دی تھی. ڈبل سزائے موت جو ہے وہ اس کو دے دی تھی. اور اب مارچ 2023 کے بعد مارچ 2024 گزر گیا، 25 گزر گیا، اور اب مئی 2025 میں یہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ 26 ماہ کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے. اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان نور مقدم قتل کیس کے اس اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے، جس میں ظاہر جعفر نے اپنی سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے، اور اس کے والدین کی سزا جو ہے وہ والدین کو بھی سزا دینے کی استدعا نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے کر رکھی ہے. اور جو دیگر شریک ملزمان ہیں انہوں نے بھی اپنی جو سزاؤں کے خلاف اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر رکھی ہیں. جو جسٹس ہاشم کاکڑ ان کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ کل اس اہم کیس کی سماعت کرے گا. سماعت صبح 9:30 بجے ہوگی. اس کیس کی سماعت میں بھی جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے کل جب ہم رکھیں گے. یہ اسلام آباد کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی کیس ہے جو 20 جولائی 2021 کو شروع ہوتا ہے اور کل ہے 13 مئی 2025. تو انصاف لینا پاکستان میں آسان نہیں ہے. شوکت مقدم جو نور مقدم کے والد سابق جو سفیر رہے ہیں، سابق سفیر ہیں، اور انہوں نے کچہری کے صبح دوپہر شام چکر لگائے اس انصاف کے لیے. پھر وہ ہائی کورٹ میں گھومتے رہے، ہائی کورٹ میں آتے رہے، ہر سماعت پہ آتے رہے، پھر وہ سپریم کورٹ چکر لگاتے رہے. اور اب آخرکار یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، اور سپریم کورٹ اس اہم کیس کی سماعت جو ہے کل کرنے جا رہی ہے. اس کیس میں جو بھی کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.